आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं तो तिलावत के लिए मैं हाफ़िज़ फ़हीम असलम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसानु अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं आज के प्रोग्राम के पहले खतीब उनको दावत देता हूँ कि वो आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हमारे मोहतरम भाई हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान आरफ जवेद हाफ़िज़हुल्लाह ताला फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी आपके सामने इंसानी ज़िंदगी में वक़्त की अहमियत पर ख़िताब फरमाएँगे। तो मैं उनको दावत सुन देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार व सख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन व सख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। इंतहाई काबिल एहतराम सामईन मुकर्रम, अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब के खालिक व मालिक है। मालिकुल मुल्क ने हमारे ऊपर बेशुमार इनामात और एहसानात किए हैं, हमें लातादाद नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल मिनस समाइ माअन। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और आसमान से पानी को बरसाया।
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو بنایا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا جو اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، وسخر لكم الانہار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو تمہارے لیے چلایا ہے، تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم نے جو بھی سوال کیا، تم نے جو بھی چاہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عطا کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک جو انسان ہے وہ بہت ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ کائنات کے نظام کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس نظام ہستی کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کائنات کے باسیوں کو پابندی وقت کی تلقین کر رہا ہے۔ ہر روز معین وقت کے مطابق سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کے ہر روز طلوع و غروب ہونے میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی فرق آ جائے تو سوچئے کئی ستارے جو ہیں، کئی سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور تباہی پھیل سکتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو قومیں وقت کی پابندی کرتی ہیں، جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر وقت کی اہمیت کو مختلف شکلوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہیں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے چاشت کے وقت کی، دھوپ چڑھنے کے وقت کی ہی، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے، گھاٹے میں ہے۔ الصحت والفراغ، سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ صحت و تندرستگی ہے، اور دوسری فراغت ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت عطا کی ہے مگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فارغ وقت کا خیال نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں اپنے فارغ وقت کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اپنے وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے وہ احباب جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے قیمتی وقت کو اپنے دوستوں کی نظر کر دیتے ہیں، قیامت والے دن ان کے لیے پچھتاوا ہوگا، حسرت و ندامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھائیں گے، کاٹیں گے، اور وہ کہیں گے کاش ہم نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یقیناً ہمارے دوست نے ہمیں اللہ کے راستے سے منع کیا، ہمیں ہدایت کے راستے سے روکے رکھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور جو شیطان ہے وہ انسان کا مددگار نہیں ہے بلکہ انسان کا ساتھ چھوڑ دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وآلہ وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة. جو لوگ ایسی مجلس منعقد کرتے ہیں جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہے وہ حسرت و ندامت کا سامنا کریں گے. ان شاء عفا عنہم وان شاء اخذہم. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انہیں معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کے اوپر گرفت بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے وقت کی پابندی کرنی چاہیے، وقت کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنے اوقات کو برباد کر دیتے ہیں، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے جو رات کو آرام کرنے کا وقت ہے اسے برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں. اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر آ کر ندا کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں: من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں. اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کی نماز بھی چلی جاتی ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تہجد کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی سوئے گزار دیتے ہیں، اور اس وقت اٹھتے ہیں جب ان کے ڈیوٹی پر جانے کا وقت ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ فارغ وقت کو ضائع کرنا اس طرح ہے جس طرح کہ انسان کی زندگی برباد ہو جائے. انسان اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان نے کیا گمان کر لیا ہے کہ اسے بے مقصد پیدا کیا گیا ہے جبکہ انسان کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اس لیے سامعین محترم، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیے، اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے: اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لینا. شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک. اپنے غنا کو، اپنی امیری کو، اپنے مال و دولت کو غربت آنے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک. اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک. اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لینا. سامعین محترم، زندگی کے بعد 2 موقع ایسے آنے والے ہیں جن کے اندر انسان کو اپنے ان اوقات کی قدر ہوگی جو انسان برباد کر چکا ہوگا. سب سے پہلے وہ وقت جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب موت آ جائے گی، موت آنے لگے گی تو انسان کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے واپس بھیج دیجئے، میں چھوڑی ہوئی زندگی کے اندر واپس جا کر نیک اعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے جسے اس نے کہہ دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے اٹھنے کے درمیان تک پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دنیا کے اندر اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور تم کہنے لگ جاؤ اے میرے رب اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر سکوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا، مقرر وقت آ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی بھی مہلت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح دوسرا وقت وہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، تمام حساب و کتاب مکمل کر لیا جائے گا، انسان کو اس کی زندگی کا بدلہ مل جائے گا، اس کے اعمال کے مطابق جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس وقت جہنمی تمنا کرے گے کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی ان کے اوپر موت آئے گی، نہ ہی ان کے اوپر سے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اس طرح اللہ تعالی ہر کفر کرنے والے کو، ہر نافرمان کو جزا دے گے۔ وہم یصطرخون فیہا، وہاں پر وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوگے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم سبق سیکھ لیتے، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے مگر تم نے سبق نہیں سیکھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب اس کا مزہ چکھو اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے سامعین محترم، اوقات کی قدر کیجئے، وقت کی بہت سی خصوصیات ہے، وقت انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، بادلوں کی طرح گزر رہا ہے، ہوا کی مانند ہے، انسان سمجھتا ہے خوشی آتی ہے تو وقت جو ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے، غمی آتی ہے وقت رک جاتا ہے، یہ محض انسان کا احساس ہے، جبکہ وقت جو ہے وہ اپنی مقررہ رفتار کے اوپر گزر رہا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیے۔ گیا وقت جو ہے وہ انسان کے ہاتھ نہیں آتا، اس لیے اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ہمارے بھائی، ان سے پوچھا جائے بھائی کیا کر رہے ہو، جواب دیتے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جواب جو ہے کہ ہم وقت کو کاٹ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ حقیقت میں جو وقت ہے وہ انہیں کاٹ ہے اور انہیں گمراہی کی طرف اور اندھیروں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں کی طرف سبقت کی جائے۔ اللہ تعالی
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کیجئے اپنے رب کی بخشش کی طرف جو اس نے جنت تیار کی ہے جس کی وسعت جو ہے آسمان و زمین جیسی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی جو وسعت ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس لیے اپنے اوقات کو غنیمت جانیے، شب و روز گزر رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش، رات اور دن کے باری کے اندر جو ہے ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، رات اور دن کا پھر جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو منظم کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اپنے وقت کو منظم کرنا چاہیے، اسے ترتیب دینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ رکھ لیجئے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اکتا جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنے وقت کو منظم کیجئے۔ اور ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ہماری موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، کیا پتہ کس گلی کے اندر ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ وقت کی قدر کو پہچانیے، دین اور دنیا کے فائدے جو ہے اسے حاصل کیجئے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کو اچھے انداز کے اندر، نیکیوں کے راستے کے اندر اسے گزاریں، اور فضولیات اور لغویات سے اجتناب کیا جائے۔ زندگی چند روز کے لیے ہے، وقت کی قدر کیجئے، اور یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اس کا ایک بھی لمحہ جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور ہر کام وقت کے اوپر مکمل کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کے اندر وقت کی کمی کی شکایت نہیں کرتے، اور جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ان سے جب بھی پوچھا جائے ان کا جواب یہی ہوتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ان کے بہانے ہیں۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہمیں فضول وقت کے ساتھ فضولیات اور لغویات سے بچائے، اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔